बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान विद आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से इंटरनेशनली बच्चों को कैसे ग्रूम किया जाता है। हमारी शरीयत, हमारा कानून, हमारे माहौल, हमारी इखलाकियात हमें क्या दर्स देती हैं और हम बच्चे को कैसे ग्रूम कर रहे हैं। बच्चे की ग्रूमिंग की असल उम्र क्या होती है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से बच्चों का असल टैलेंट छुप जाता है और वो बाहर नहीं आ पाता, उनकी उस तरह से ग्रूमिंग नहीं होती, वो शाय रहते हैं, अनकॉन्फिडेंट रहते हैं, हालांकि वो बहुत लाइक होते हैं। हमने अपनी एक्सपीरियंस में, तजुर्बात में देखा है कि बहुत लाइक बच्चे जो एग्ज़ाम्स में फर्स्ट पोजीशंस लेते हैं, आला ग्रेड लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शाय होते हैं, वो ग्रूमिंग नहीं कर पाते। कहाँ पर खामियां कमियां रह जाती हैं, इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमें आज से पहले हम जब देखते थे स्कूलों के अंदर मारा जाता था, बच्चों को डांटा जाता था, और हमने एक ऐसी नस्ल पैदा की जो शायद कह सकते हैं शायद ज़रूर होंगे, शायद कुछ कमज़ोर होंगे, लेकिन उनकी तरबियत ऐसी हुई थी कि उन्होंने अपने वालिदैन और उस असातिज़ा की तरफ जो इज़्ज़त और ख़िदमत करते थे वो चीज़ें आज भी सामने। लेकिन अब जब से ये कॉन्सेप्ट आया मार नहीं प्यार, जब से सोशल मीडिया आया है, मॉडर्निज़म आया है, जब से प्यार बच्चों को दोस्त बना के सिखाया पढ़ाया, उनकी ग्रूमिंग की जाती है, इसके बाद वो ओल्ड एज होम जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में बनते थे वो पाकिस्तान में भी बनना शुरू हो गए हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने वालिदैन को, अपने असातिज़ा को अपने जैसा समझते हैं, उनके साथ दोस्ती बना लेते हैं और सम टाइम उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। ये सिचुएशन भी आ रही है। तो देखना ये है कि इस्लामी तालीमात क्या हैं, किस एज में बच्चे को किस कदर किस अंदाज से सिखाया जाए। आजकल के दौर में मशीनी दौर है, हम लोग सब अपनी मसरूफियात में इस कदर बिज़ी हैं कि वालिदैन ने बच्चों को या तो स्कूल में जो असातिज़ा हैं उनके सर पर छोड़ दिया कि वो इनकी तरबियत करें, जबकि जो ट्यूशन और अकेडमीज़ हैं उन पर डिपेंडेंस है, ख़ुद टाइम नहीं दे पाते। असातिज़ा और या ट्यूशन अकेडमीज़ हैं वो भी एक कारोबारी अंदाज से बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं या दुनियावी तालीम दे रही हैं। इखलाकियात का दर्स कौन देगा, कैसे देगा, इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि दूसरा हमारे प्रोग्राम का जो मौजू होगा वो होगा इल्म नजूम और इल्म जफ़र के हवाले से, इनमें फ़र्क क्या है, आजकल सितारों की चालें क्या कहती हैं, हुकूमत के लिए ये साल भारी है या आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हालात किस तरह से बेहतर होंगे, आखिर में इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शहरियार अहमद, कॉलम निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साजिद। इनके साथ स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगी मिसेस सरकार अब्बास, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चेयरपर्सन हैं अब्बास ट्रस्ट की भी। जबकि इल्म जुफ़र और इल्म नजूम के हवाले से ऑस्ट्रोफॉर्मिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे सैयद नक्काश कमर नकवी। तो सबसे पहले आपसे बात करूंगा शहरियार साहब, इस हवाले से बताइएगा, जैसे मैंने इंट्रो में अभी बताया कि बच्चों की तरबियत के हवाले से शॉर्ट सी डायरेक्ट एक चीज़ बताइएगा कि कौन सी उम्र आप समझते हैं मुनासिब होती है बच्चों की तरबियत की। बच्चा 6 माह या 4 माह या साल का बच्चा, उसी टाइम उसकी तरबियत करनी चाहिए या वो उस वक्त सीखने समझने के मराइल से नहीं गुजरता, तो मुनासिब टाइम कौन सा होता है? मुनासिब टाइम तो साइंस तो ये बताती है कि जब बच्चा पैदा नहीं भी होता, माँ के पेट में होता है, उस वक्त से वो इंडिकेशंस ले रहा होता है अच्छी और बुरी। वालिदैन की लड़ाइयाँ, उनका शटअप कॉल, उनके असरात होते हैं, और बच्चे की मूवमेंट देखी गई हैं कि वो बॉडी में, माँ के पेट में बच्चा बेचैन हो रहा है वालिदैन की लड़ाई से। और ये तो बहुत इसके इफेक्ट्स होते हैं बचपन से ही। 4-6 महीने की क्या बात है, आप 2 दिन के बच्चे के सामने अपने रवैये चेंज कर लें, उसको फीलिंग होना शुरू हो जाएगी कि उसने कैसा इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनाना है आपने वहीं से, और एक बुरा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये जो तालीम और तरबियत साजिद इकट्ठा लफ्ज़ इस्तेमाल होता था हमारे बचपन में, तो स्कूल से होती थी तालीम और तरबियत। अब हम तालीम देते हैं स्कूल में, सिर्फ हम उनको जाके बोल देते हैं कि हम आपको प्राइवेट में इतने पैसे आपके फ़ीस दे देंगे, आप हमारे बच्चे को संभालें। तरबियत में हम उनको नोटिस नहीं लेते। तरबियत ही की वजह से ये सारा फुकदान है, और बच्चों के लिए तालीम सब कुछ नहीं है, असल चीज़ तरबियत है। तालीम तो दुनियावी तालीम है, उसने सीखना है, ग्रूम करना, आगे जाना है। मैंने जैसे भी पहले कहा कि उसने नंबर ले लेने हैं, उसने उसका IQ टेस्ट नहीं हो रहा बल्कि उसका मेमोरी टेस्ट हो रहा है। हमारी जो तालीमी निज़ाम है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो तरबियत है कि उसने बात कैसे करनी है, छोटे से या बड़े से, या कौन से अल्फाज अदा करने, उसकी ग्रूमिंग कैसे होनी, इस हवाले से आप समझते हैं? जी, देखिए आपने शुरू में जो आपने इंट्रो दिया साजिद, उसमें आपने कहा है कि बच्चों को दोस्त बनाया जाए। इसको मैं डिवाइड करता हूँ दोस्ती को। माँ को चाहिए कि अपनी बच्चियों के साथ दोस्ती करे, करेक्ट,
فادر کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ دوستی کرے، کیونکہ اسے بہت سے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں دوستی وہاں پہ اس سینس میں. اس کو ماں بتائے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. کوئی مرد تمہارے ساتھ کس طرح سے دیکھے گا تم کو اس کو فیلنگ کرنی، ویسے تو عورت ذات میں ہوتی ہے، یہ اس کی انڈیکیشن ہو جاتی ہے اس کو. بچے کو بتائے کہ کوئی تمہارے سے بڑی عمر کا شخص تمہارے سے دوستی لگائے گا اور اگر تمہیں وہ ہاتھ لگائے گا تو اس کو بیڈ ٹچ کون سا ہے اس کا. یہ بہت سارا اس پہ کمپین چلی ہے پچھلے 1-2 سالوں میں. یہ والدین کو یہاں تک تو دوستی ضرور ہے کرنی چاہیے. اب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اب جب وہ غیر دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کو بڑا بری چیزیں پیش کر دی جاتی ہیں اس کے سامنے، جس کی وجہ سے خدشات ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. اگر وہ فرینڈ ہوگا باپ اس کا تو اس کو گائیڈ کر دے گا شروع میں، اس پہ کوئی برائی نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے شروع میں بات کی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، ان لڑائیوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. ایک اور بھی ریسرچ آئی تھی، وہ میں ناظرین کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا. 2 قسم کے پلانٹس تھے، پودے تھے، ان کو رکھا گیا. ابھی پلانٹس کی بات ہو رہی ہے تو پھر شخص ہے، انسان ہے، انسان بحیثیت بنی نوع انسان اس کو عقل دی گئی ہے. 2 قسم کے پلانٹس تھے کہ جس میں ڈیلی وہاں سے ایک جگہ سائڈ پہ رکھ دیا گیا، اس کو اندھیرے میں سائڈ پہ رکھ دیا گیا، ایک جگہ کو روشن میں رکھ دیا گیا جہاں سے ڈیلی گزر بسر ہوتا تھا، اس کو پانی دیتے تھے. ایون بچے اس سے بات کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. وہ 1 ویک کے اندر جو دوسرا تھا اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا گیا، ستیلوں والی نے اسے بالکل الگ رکھا گیا. آلدو کے پانی اور خوراک اس کو ملتی تھی، لیکن وہ 1 ہفتے کے بعد دونوں میں واضح فرق تھا، اس کی گرومنگ اور اس کی گرومنگ. تو یہ تو پھر انسان ہے جو سگنلز لیتا ہے اور دنیا سے سیکھتا ہے. جانوروں کی اگر آپ کسی اینیمل کے ساتھ پیار سے شفقت سے پیش آئیں، آپ کے پاؤں میں پڑ جائے گا، اور اگر آپ اس کو ڈانٹ دیں وہ آپ کی نظر پہ چھانتا ہے، وہ کارنر پہ سائڈ پہ ہو جائے گا. پودوں کی آپ نے جیسے مثال دی بالکل درست ہے. ہمارے ہاں جو لوگ والدین اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، اور جو والدین نہیں بنے انہوں نے بھی ایک دن والدین بننا ہے، وہ بھی اس کو بات کو غور سے سن لیں کہ بچوں کو خوف زدہ نہ کریں. بچپن کو ہمیں بچپن میں ساجد ہمیں یہ کہا جاتا تھا جب تم اگر یہ نہیں کھاؤ گے تو جن آ جائے گا، جلدی سو جاؤ نہیں تو خواب میں جن آ جائے گا، جوئیں نکلوا لو ورنہ دریا میں پھینک دیں گی. اب یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی یہ برا لگتا ہے، کوئی تمہارا دوست دیکھے گا تو اچھا نہیں لگا، خوف زدہ نہیں. اب آپ دوسرا کلچر دیکھیں، میں اس پہ بات کروں گا. گوروں نے ہمارے ملک میں جو تباہی مچائی ہے تعلیم سے اور کلچر سے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سو جاؤ بیٹا، سانتا کلاز آئے گا رات کو تمہیں تمہارے ڈریم میں اور سویٹس رکھ کے جائے گا، اور ماں باپ اس کے پیلوں کے نیچے سویٹس رکھ دیتے ہیں. اور وہ صبح جب دیکھتا ہے گوروں کا بچہ تو کہتا ہے سانتا کلاز نے میرے لیے سویٹس دی ہیں. پھر وہ بچوں کی تربیت دیکھیں، وہ اسکولوں میں جائے گا سانتا کلاز، وہ اپنا بھیس بدل کے ان کو انعامات دے گا، تحفے دے گا. ایک اور ہمارا جو رویہ ہے یہ تربیت ہی میں آئے گا نا، جب ہم لوگ جو چیز گین کریں گے اپنے والدین سے، کوئی ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں وہ بیڑا غرق. اب کتنا برا لفظ ہے یہ، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. وہ گورا کہے گا کوئی بھی نقصان ہوگا، او مائی گڈنس. دیکھیں الفاظ کا فرق ہے. وہ فیری ٹیلز کی کہانیاں سنائیں گے، ہم جنوں بھوتوں کی کہانیاں سنائیں گے. چھوٹا بچہ ہے 3-4 سال کا. شکر ہے میرے بچہ نے کبھی، چھوٹے بچوں نے ایک دفعہ سن لیا تھا کہیں اسکول سے 3ری-4تھی کلاس میں کہ جن آ جائے گا. میں نے کہا تم اپنی سہیلی سے جا کے کہنا کہ میرے بابا بہت بڑا جن ہے، ہمارے گھر میں جن نہیں آتا. کوئی بچہ نہیں ڈرتا جنوں بھوتوں سے. خدا سے بھی ایک محبت کراؤ، خدا سے بھی خوف زدہ نہ کرو بچوں کو، خدا سے بھی محبت دلاؤ. جب آپ کسی سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کس طرح کی چیز مانگ سکتے ہیں؟ ہمارا پورا کا پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے. یہی تربیت میں سمجھتا ہوں پہلے والدین کی اور پھر والدین کے بھی والدین کی ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جب والدین کچھ سکھانا چاہتے ہیں، کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں، تو وہ دادی دادا یا نانی نانا ان کو وہ ضرورت سے زیادہ پیار دیتے ہیں، اپنے قریب لاتے ہیں. اور یہ جو بھی کہانیوں کا آپ نے ذکر کیا یہ بھی وہی سکھاتے تھے، وہی سناتے تھے. تو وہاں سے ایک ڈر اور خوف بیٹھ گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہم والدین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ بچوں کی گرومنگ ہم اس انداز سے کریں؟ دیکھیے ایک تو اپنی گفتگو کا انداز بدل دیں، بچوں کو ڈرائیں نہیں. میں اپنی خود، میرا چھوٹا بچہ ہے تو مجھے کہتا ہے، میری مسز نے اس کو کہا کہ پڑھ لو ورنہ میں ٹیچر کو شکایت لگا دوں گی. میں نے کہا تم اس کو ٹیچر کا خوف ڈال رہی ہو، اب ٹیچر سے کیا پڑھے گا یہ بچہ کا ٹیچر؟ اس کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں کرتی. میں نے کہا اس کو کسی کا خوف نہیں، ٹیچر کا خوف ڈالو گی اس سے یہ گھبرا جائے گا، پڑھ نہیں سکے گا. تو ایک دن مجھے کہتا وہاں مجھے ٹیچر ڈانٹے گی. میں نے کہا نہیں بیٹا نہیں ڈانٹے گی. پھر میں نے ٹیچر کو فون کر کے کہا کہ اس سے پیار اور شفقت سے پیش آنا. اچھا اب بچوں کو جو ہے آپ کسی خوف کے بغیر ان کو لالچ دے دیں، اچھی لالچ دے دیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا بچے کو سلانا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹا میں تمہیں صبح آئس کریم کھلاؤں گا، صبح جلدی اسکول جانا ہے تم سو جاؤ.
ایزیلی سو جاتا ہے. اگر میں اس کو ضد لگا دوں اس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ایک ضد نہیں رکھنی ہے آپ نے کبھی. آپ کا کوئی میچ نہیں ہے اپنی اولاد کے ساتھ. آپ کی اپنی عمر دیکھیں, اپنا ایکسپیرینس دیکھیں, اپنا تجربہ دیکھیں, اور بچہ 5 سال کا, 7 سال کا, 8 سال کا وہ ڈیمیج ہو جائے گا اس کا دماغ, وہ آپ سے روئے گا, ضد کرے گا صرف. آپ اس کو کنونس نہیں کر سکتے دلائل سے, کیونکہ دلیل تو ہے ہی کوئی نہیں. دلیل تو بڑا انسان سمجھے گا نا ساجد. آپ اس کو وہ عمل کر کے دکھا دیں. اگر آپ چاہتے ہیں بچہ جلدی سو جائے, اور میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں 1:30-2 بجے تک, لائٹ جل رہی ہے اور آوازیں آ رہی ہیں, تو وہ کیسے سوئے گا؟ میں بھی اگر 10 بجے لائٹیں آف کر دوں گا تو بچہ جو ہے سونے چلا جائے گا. یہ تربیت ہم نے خود. بہت خوبصورت بات کی ہے. ایک اور چیز مجھے یہاں پہ یاد آ گئی ہے. فورن کنٹریز میں, امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کچھ جب بچے پڑھنے اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ چیزوں کا کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں ہے. اب ایک ٹیچر تھے وہاں پہ, شاید وہ کہیں سائڈ ایریا سے گئے ہوئے تھے, لائک پاکستان سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ گئے ہوئے تھے. تو وہ انہوں نے وہاں پہ جاتے ساتھ ہی فرسٹ ٹائم ان کو بچوں کو یہ بتایا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ سے بچنا ہے, یہ ایک غلط بات ہے, سو. نیکسٹ ڈے جب وہ بچے نے مختلف لوگوں سے, اپنے اساتذہ سے, اپنے گھر والوں سے سوال کیا وہ جھوٹ کیا, واٹ از اے لائی, تو اس صورت میں جب یہ اس کی تحقیق کی یہ پتہ چلا کہ یہ فلاں استاد نے ان کو سکھایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, اور اس استاد کو ڈسمس کر دیا گیا. جب استاد نے وجہ پوچھی کہ میں نے تو ایک اچھی چیز سکھائی ہے, تو انہوں نے کہا دیر از نو اینی کانسیپٹ آف لائی. آپ نے یہ بچے کو بتا کے کہ یہ جھوٹ بھی کچھ ہوتا ہے, یہ ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے کی کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ پورا کا پورا اس قدر سٹیبل ہے, یا ان کی گرومنگ ہو چکی ہے, وہ ڈیولپمنٹ کے فیز سے آگے گزر چکی ہیں, تو وہاں پہ اس کے مطابق بچوں کو ڈیل کیا جائے. ہم بعض دفعہ خود بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے ایسے کرنا ہے اور یہاں سے کرنا ہے, وہ جو ان کو نہیں بھی پتا ہوتا اور وہ غلط سیکھتے تھے. اور بہت اچھی بات عمل کے حوالے سے مجھے جو شہریار صاحب کی بات بڑی ہٹ کی ہے کہ آپ نے کسی چیز سے بچے کو منع نہیں کرنا, آپ نے وہ کرنا ہے خود سے. بچہ جو سیکھتا ہے دیکھ کر, وہ روکنے سے شاید زیادہ جذباتی ہوتا ہے, زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے. آپ اخلاقیات کی تعلیم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اخلاقیات کی تعلیم زبانی کلام میں نہیں دی جا سکتی, اس کے لیے آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے. آپ بچوں کے سامنے اگر 2 گھنٹے واٹس ایپ اور موبائل پہ لگے رہیں گے تو وہ تو وہی سیکھے گا کہ اچھی چیز ہے. اس کو رکھ دو, دیکھو بچہ وہی کام شروع کر دے گا. آپ کتابیں لے آؤ گھر میں, موبائل کو سائڈ پہ کر دو کہ 6 بجے کے بعد کسی نے دیکھنا, اور کتابیں پڑھنا شروع کر دو, بچے وہ پڑھنا لگ جائیں گے. ہم بچوں کو نہیں کنونس کر سکتے جو کام ہم خود کر رہے ہوں. سمپل سی پہلے تو یہ فارمولا, ہمیں خود عمل کر کے اس کو بچوں کو کنونس کرنا ہے اور پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھانا ہے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, واپس آ کے بات کریں گے بچوں کی مزید نفسیات کے حوالے سے, اسکولوں میں تربیت کے حوالے سے, ماڈرنزم کے حوالے سے, کیا بچے بڑوں کا ادب کیوں نہیں کر رہے, کہاں پر ہم غلط ہیں. کہیں نہ جائے گا, واپس آتے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. معاشرے کو سدھرنا ہوگا, معاشرے میں جو خاص طور پہ بزرگ ہیں, والدین ہیں, انہوں نے ہی گرومنگ کرنی ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہے. اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. شہریار صاحب, ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ معاشرے میں والدین کو دوست بنانا چاہیے اولاد کو, تاکہ وہ باہر معاشرے میں بہرا روی کا شکار نہ ہو, تو اس حوالے سے جو دوستی کا کنسیپٹ آپ نے کہا تھا 2 فیزز ہیں, تو دوستی میں تو فرینڈشپ ہو جاتی ہے, تو وہ احترام ختم ہو جاتا ہے, تو جب بچہ وہ بڑا ہوتا ہے تو باپ کو وہی دوست کا رتبہ دیتا ہے, تو پھر وہ چھوٹے بڑے کا جب فاصلہ ختم ہو جائے گا تو کیسے معاملہ چلیں گے آگے؟ نہیں, ہم نے فاصلہ تو ختم نہیں کرنا, فرینکنس نہیں کرنی بچے کے ساتھ. ویسی بچے کو دوست بنانے کا مقصد ہے تمیز کے ساتھ, عزت کے ساتھ, اس کو رسپیکٹ دے کے اس کے جو مسائل ہیں اس سے پوچھا جائے, اس سے ڈسکس کیے جائیں. میں اپنے بچوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کو اسکول میں کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی آپ کو اسکول میں تنگ تو نہیں کرتا, کسی نے آپ کو کسی کی آئی کانٹیکٹ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے کہیں آتے جاتے. میں بچوں سے پوچھ لیتا ہوں. لیکن فرینکنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کے ساتھ لطیفے سنائیں, اس کے ساتھ فلمیں دیکھنے چلے جائیں اور اس کے ساتھ ہنسے کھیلیں, اس کے ساتھ بندی لطیفے شیئر کریں. ایسا نہیں ہے. رسپیکٹ کے ساتھ, عزت کے ساتھ, ایک مقام کے ساتھ اس کو پتا ہو کہ اس کا باپ ہے, کہ وہ اپنی کوئی پرابلم ہو آپ کے ساتھ شیئر, اس کی ماں ہے. ہاں, جب اس کو کوئی اسکول میں, کوئی یونیورسٹی میں, کوئی راہ پہ کوئی تنگ کرتا ہو تو وہ گھر آ کر بتائے, اس کو اتنا اعتماد دیں. اور جب خاص طور پر بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو جو اس میں ان میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ اس میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں ہوتی, یہ کہیں نہیں بتایا جاتا. اس پہ بڑا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا بری بات ہوگی اگر والدین بچوں سے بات کر لیں گے. یورپ اور امریکہ میں جنسیات پہ لیکچر دیے جاتے ہیں,
ازدواجی لائف پہ لیکچر دیے جاتے ہیں کیونکہ پوری زندگی ایک انسان نے گزارنی ہوتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ جو ہے آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ازدواجی لائف کیسے گزار سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے واپس ابھی آ کے اسی والے سے بات کرتا ہوں۔ میڈم سرکار عباس ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ مسز سرکار عباس چیئرپرسن ہیں عباس ٹرسٹ کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی لائر بھی ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم آپ سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے ہماری جو گفتگو کا محور ہے وہی اسی حوالے سے ہے کہ بچوں کی تربیت کس حوالے سے کس طرح سے کی جائے۔ مار نہیں پیار کا کنسپٹ دیا گیا آج کل جدید ٹائم میں یورپین کنٹریز کو دیکھ کے کہ وہاں پر بچوں کو جو والدین ہیں وہ دوستی بنا کر رکھتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اولڈ ایج ہوم بھی بنے ہوئے ہیں۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بچوں باپ کو بھی دوستی میں لے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب پرانے خیالات کے لوگ ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں اگر ہم بچوں پہ سختی کرتے ہیں تو وہ ان کے اندر سے ٹیلنٹ اندر رہ جاتا ہے، اور اگر ضرورت سے زیادہ ان کو لاڈ پیار دیتے ہیں تو وہ سر پر چڑھ جاتے ہیں یا ہم پر ہی حکومت کرتی ہیں، تو کیسے بیلنس کیا جائے اس کو؟ دیکھیں، سب سے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بیلنس کیسے کیا جائے، تو ہر چیز میں آپ بیلنس کریں، جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں پہ سختی کی جائے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دیکھیں ہر انسان کے لیے ایک ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ایک اٹریکشن اس کو غلط سائڈ پہ زیادہ لے جاتی ہے، لیکن ہم اپنے اس طرح کے نارمز رکھتے ہیں کہ ہم غلط سائڈ پہ نہ جائیں۔ اس کے لیے ہمیں ہمارے مذہب نے ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اب زمانہ جو ہے بدل رہا ہے اور ہم تھوڑا سا فالو کریں یورپین سٹائل کو کہ وہاں پہ آزادی دی جاتی ہے، زیادہ روک ٹوک جو ہے نہیں کی جاتی ہے، ان کو بچوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ایکسپلور کریں، وہ اپنی مرضی کا استعمال کریں اور ان میں کانفیڈنس بلڈ ہو۔ لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جو آپ کچھ سال پہلے کے آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، اس میں جو ایک اخلاقیات کا ایک عنصر تھا اور جو پیرنٹس کا احترام تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اب سچویشن یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ یا تو فرینک ہو گئے ہیں بچوں کے ساتھ اور یا بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں جو ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ فیکٹر کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے وہ جو والدین ہیں، وہ اس طرح سے گرومنگ نہیں کر پا رہے بچوں کی، ہمارے اساتذہ ٹھیک نہیں ہے، نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے، یا یہ سوشل میڈیا بچوں کو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ وہ چھوٹے بڑے کا جو فاصلہ ہے اور ادب ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کوئی ایک فیکٹر اس میں نہیں ہوتا ہے، ہر فیکٹر اپنے طور پہ جو ہے افیکٹ کرتا ہے سارے ہمارے معاشرے کو۔ اس میں جو سب سے پہلے بات پیرنٹس کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو پیرنٹس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، موسٹلی لوگ جو ہے ورکنگ ہوتے ہیں، مدر بھی ورکنگ ہے، اب کی سچویشن یہ آ گئی ہے کہ سب کو کام کرنا پڑ رہا ہے اور وہ زیادہ ٹائم جو ہے بچوں کے ساتھ سپینڈ نہیں کرتے ہیں، تو ان کا کانفیڈنس بچوں سے، ان کی ایک ایفیلیشن بچوں کے ساتھ نہیں بلڈ ہوتی۔ آپ دیکھیں، گیپ دے دیں، آپ سارا دن باہر رہیں اور بچوں کو بس ہیلو ہائی کی حد تک رکھیں ان کی، تو وہ اس حد تک جو ہے بچوں کی میں سمجھتی ہوں کہ نیڈس پوری نہیں ہوتی اور آپ کے پر کانفیڈنس نہیں بلڈ ہوتا۔ آپ ایک بچوں کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ وقت دیں ان کو اور اپنی اٹیچمنٹ ان کو شو کریں، اور کوالٹی آف ٹائم دیں، کوانٹٹی ضروری نہیں ہے کہ سار بندہ دے سکے کیونکہ آج کل کے حالات ہیں، تو کوالٹی آف دا ٹائم جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں اور آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں، آپ اس وقت ایز اے فرینڈ ان کے ساتھ ڈسکس کریں، لیکن جب وہ کوئی معاملات میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے پیرنٹل فورس کا استعمال کریں اور ان پر اپنے روب کا استعمال کریں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہمارا ٹائم تھا، بہت پرانا ٹائم نہیں ہے ویسے، تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ہمیں ماں باپ کا اتنا روب ہوتا تھا، وہ یہ نہیں کہ کوئی مار پیٹ یا کوئی بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ، لیکن ایک آنکھ کا اشارہ، ایک روب، ایک پرسنالٹی ہوتی تھی فادر کی، تو وہ فادر گھر میں ہوتے تھے تو اس کے بعد جو ہے بچے جو ہے اپنی لمیٹیشن میں رہتے تھے، تو
تو یہ ساری چیزیں جو ہے اب آہستہ آہستہ وینش ہوتی جا رہی ہیں. یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ ٹائم دیکھا, آپ نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا, پھر آپ نے آگے بچوں کی تربیت کی, پھر بچوں نے پھر آگے بچوں کی نسلیں آگے چل رہی ہیں, آپ کیا سمجھیں, آپ نے بھی گروم کیا, آپ نے ماشاءاللہ یہاں تک پہنچا, ایک دنیا دیکھی اور سارا ایک سلسلہ آپ کے سامنے ہی ہے, جو آپ کی اچیومنٹس ہیں وہ سب کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں وہ طریقہ تربیت بہتر تھا یا آج کا بہتر ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہتر ضرور تھا, اس میں کوئی نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ اس میں ایک ہمارا گرومنگ ایز اے مطلب بچوں کی ایک اخلاقیات کے دائرے میں زیادہ ہوتی تھی, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹر ٹائم تھا. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ اب حالات کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو تھوڑی سی مطلب آپ کو کہہ لیں کہ ان کو فری ہینڈ بھی دینا پڑتا ہے, ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو مواقع بھی دینے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان میں اعتماد پیدا کریں, ان کو ٹائم دیں, ان کے ایشوز کو ڈسکس کریں تاکہ وہ اپنے مسائل لے کے آپ کے پاس آئیں. یہ نہ ہو کہ اندر ہی اندر اپنے مسائل کو رکھیں اور کسی غلط ہاتھوں میں چلے جائیں یا کسی غلط تربیت میں چلے جائیں یا فرینڈز کی ایسے کمپنیوں. آپ لازمی بات کریں, آپ بچوں کو اسکول بھیج کے بے فکر ہو جاتے ہیں پیرنٹس, وہ یہ ضرور دیکھیں کہ بچے کن بچوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, کیونکہ آپ کی کمپنی جو ہے دیٹ میٹرز. تو وہ آپ ضرور ان پہ رکھیں اور مسلسل ان کے تعلیمی اداروں کے ساتھ ان ٹچ رہیں. ایک دفعہ ان کو گھر سے نکال کے تو اس کے بعد بے فکر ہو کے نہ سو جایا کریں, کیونکہ اب سچویشن یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایک بہتر ماحول کی طرف لانا ہے, ایک اچھی تربیت دینی ہے تاکہ وہ ایک اچھے شہری بن سکیں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کو بتائیے گا کہ جو طریقہ نظام تعلیم ہے وہ تو سامنے چیز آ رہی ہے. سوشل میڈیا, اب چونکہ کووڈ کی وجہ سے سوشل میڈیا ساری کی ساری سوشل میڈیا پہ جو نظام تعلیم ہے وہ شفٹ ہو گیا آن لائن. اب ہر بچے کو آپ گھر میں موبائل انٹرنیٹ کی ایکسیس سب کو دینی ہوتی ہے, اور ایون موبائل الگ سے لے کے دینا ہوتا ہے. وہ کچھ ٹائم پڑتا ہے اور کچھ ٹائم وہ اس کو کس طرح سے مس یوز کر رہا ہے. تو ہمارے پاس کیا آپشن بچتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس موبائل سے بچوں کو دور بھی رکھیں, اور ظاہر ہے ہمیں آن لائن اسٹڈیز کی طرف بھی لے کے جانا ہے, تو کیسے نظر رکھی جائے اور بچوں کی ڈیولپمنٹ دیکھی جائے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہوئے اپنے موبائلوں پہ, ہر ایک, کیا پیرنٹس کیا بچے, سارے اپنے موبائلوں پہ لگے ہوتے ہیں آل دا ٹائم. وہ ایک دوسرے کو توجہ دینے کی بجائے, ایک دوسرے کی بات کرنے کی بجائے موبائل میں بزی ہوتے ہیں. اب سچویشن یہ ہے, پریزنٹ جو سچویشن ہے کہ ہم بچوں کو اتنا باہر بھی نہیں بھیج سکتے آل دا ٹائم. ان کو اب وہ سسٹم نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا, پلے گراؤنڈ اور یہ. اب ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے دیٹ از مسٹ, کہ بچوں کو تھوڑی سی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ان کی ہوں, وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ان ایکٹیویٹیز میں بھی آپ ان کو انوالو کریں. صرف اس حد تک نہیں ہے کہ آپ ان کو کتابیں پڑھائیں اور ان کو وہ کریں. دیکھیں آپ ایک اچھا انسان بنائیں. بات یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو, تعلیم سے تو انسان اچھا نہیں بنتا, آپ کا ہیومن بینگ اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے اخلاقیات, پہلے تو آپ اپنے سلیبس کو دیکھ لیں نا, اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اس میں صرف آپ کو ایک مشینی لائف کی طرف لے جایا جا رہا ہے. جو پہلے آپ کے سلیبس میں ہوتے تھے, اخلاقیات کے مضمون ہوا کرتے تھے اور اس میں آپ کو دینی طرف اور ان چیزوں کی طرف لے جاتے تھے, وہ تقریباً ختم ہی ہو گئے, ان کو غیر اہم بنا دیا گیا ہے. اب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فیکٹر ہے اس حوالے سے کہ ہماری جو طریقہ تعلیم ہے وہ چونکہ شفٹ ہو گیا ہے, اس وجہ سے مجبوراً ہمیں اس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے سوشل میڈیا کا. میڈم آپ کے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. شہریار صاحب اب بتائیے گا, تعلیمی نصاب کے حوالے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, تعلیمی نصاب پورے ملک میں ایک جیسا لایا جا رہا ہے. جی ہاں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ایک بہتر ہے تاکہ بچے جو لو طبقے کے ہیں, غریب لوگ ہیں, وہ ایک تو ایکسیس ہوگی ان کی تعلیمی نظام پر, اور دوسرے ان کے ساتھ مل جل کر بہتر چیز سمجھ پائیں گے, سیکھ پائیں گے. 18ویں ترمیم میں یہ جو دیا گیا تھا اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے تھے ساجد, کہ وہ کچھ چیزیں ان میں تعلیم بھی تھی کہ اپنا خود بنائیں سلیبس. اس میں پنجاب نے تو یہ کام شروع کر دیا ہے. یہ ایک بہت اعلیٰ اقدام ہے اگر اس کو مافیاز نے اوکے ہونے دیا تو, کیونکہ آپ دیکھیں 3 طرح کے نظام چل رہے ہیں ہمارے. ایک پرائیویٹ ایلیٹ کلاس کا ہے, ایک سرکاری اسکول ہے,
اور ایک مدرسوں کا نظام ہے. اب اگر سرکاری اسکول سے اور پرائیویٹ اسکول سے بچے جب ہم پڑھاتے ہیں صلاح الدین ایوبی اور خلفائے راشدین، وہ پڑھاتے ہیں کنگ لیئر اور وہ فیری ٹیلز کی کہانیاں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے ایک دوسرے سے میچ نہیں کر پاتے، ایک دوسرے سے چڑھتے ہیں. جب وہ انٹرنیشنلی اس ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں سرکاری اسکول. آپ سمجھتے ہیں یہ ہو پائے گا، یہ نظام برابر ہو سکے گا؟ جی ابھی اس حکومت میں کام تو ہو رہا ہے، اور اس حکومت میں ایسے کام ہو رہے ہیں جو شاید کبھی نہیں ہوئے تھے. کچھ بہت چیزیں ایسی ہیں نیگیٹو یا پازیٹیو دونوں سینس میں، لیکن دبنگ ایکشن ضرور ہو رہے ہیں. لیکن دبنگ ایکشن ہو رہے ہیں. اس حوالے سے اسکولوں کو نوٹیفیکیشن بھی چلے گئے ہیں اور ہمیں اطلاع ملی ہے ہمارے بچوں کی طرف. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ. جی ناظرین، نصاب تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس حکومت نے یہ دبنگ ایکشن لیا ہے. اگر یہ ہو گیا تو بہت بہتر ہوگا. اب یہ کیسے بہتر ہوگا؟ ایک چیز تو واضح ہے کہ پہلے جو ادب و احترام تھا وہ اب نہیں ہے. اب یہ چیز ابھی تک فائنلائز نہیں ہو سکی کہ کیا آنے والی نسلیں اس اگر دوستی اور محبت اور پیار سے اس کو گرومنگ کی جائے تو یہ کیا بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ دوستی اور محبتیں یورپین کنٹریز میں دی جاتی ہیں تو وہاں پر دونوں سائڈوں پہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی موجود ہیں، اس کے پازیٹیو سینسز بھی موجود ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا چیز سامنے آئیں گی اور ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.